अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज मैं जो मौजू बयान करूंगा वो है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कुल कितना माली नुकसान पहुंचाया, इसका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किस तरह यहाँ पे कदम रखा, किस तरह इक़्तिदार पे काबिज़ हुए और किस तरह यहाँ का ख़जाना लूट के इंग्लिस्तान भिजवाते रहे। सर थॉमस जो था वो शहनशाह जहांगीर से मिलने के लिए उसके दरबार में जब गया तो वो बादशाह की सालगिरह का दिन था और मुगलों की ये रिवायत थी कि जो वो अपने बादशाह को उस मौके पर सोने से तोलते थे। तो अब तकरीब में एक तरफ गधे और एक चौकोर जो चबूतरा था उस पर ये तकरीब जो मुनक्किद हो रही थी। चबूतरे के दरमियान में एक दो हैकल तलाई वर्क और पर तराजू नस्ब था। एक पल्ले में कई रेशमी थैले रखे हुए थे, दूसरे में खुद जो मुगल शहनशाह था चौथा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, वो एहतियात के साथ उस पर सवार हुआ। अब भारी लबादों, ताज और ज़र ज़वाहिर जवाहरात समेत शहनशाह जहांगीर का वज़न तकरीबन 250 पाउंड निकला। तो एक पल्ले में जो है वो बादशाह बैठा हुआ था, दूसरे में उन्होंने रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया जो फौरन ही गरीबों में तकसीम कर दिए गए। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर जवाहरात, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी जो बेशकीमत अजनास हैं उससे बादशाह को तोला गया। अब ये वो मंजर था जो तकरीबन 400 साल कबल मुगल जो शहनशाह है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज सफ़ीर था उस वक्त सर थॉमस रो, उसने देखा और उसने अपनी डायरी में इसको लिखा है। ताहम दौलत के इस खीरा कुन मुजाहरे ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले जो हैं वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं उनमें पत्थर तो नहीं है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एक दूर दराज के छोटे से एक जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क बरतानिया जो उस वक्त था, उसका सफ़ीर उस वक्त हिंदुस्तान में क्या कर रहा था। तो सर थॉमस जो है वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों ने कायम की थी, मलका बरतानिया ने उस वक्त जिसके कायम करने का इजाज़तनामा दिया था, वो सूरत जो इंडिया का एक इलाका था वहाँ आज़ादाना तजारत का परवाना लेने की कोशिश कर रहा था। अब इंग्लिस्तान के साथ मायदा जो है वो मुग़ल जो थे अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे, क्योंकि जो मुग़लों का ख़्याल ये था कि जो है वो ईरान के जो सफ़वी बादशाह हैं और उस्मानी खलीफा जो हैं वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। इसलिए सर थॉमस को बहुत जो है तवील इसके लिए कोशिश करनी पड़ी और ये काम जो था उसके लिए इतना आसान साबित नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत मेहनती था और जो सफारती जो आदाब थे और तौर तरीके उनसे खूब वाकिफ़ था। तो उसने जो है इसके लिए बहुत मेहनत की कि इंग्लिस्तान जो उस वक्त एक छोटा सा और बेबुका सा जजीरा था, तो मुगलों के नज़र में वो एक मामूली सा बादशाह था, तो वो उनके साथ मुकाबला कैसे कर सकता था और वो उसके साथ माहिदा करने को अपनी शान के खिलाफ समझते थे। ताहम सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की अनथक मेहनत, सफारती दावपेच और तोहफे तोहफ़े देकर जहांगीर से तो नहीं लेकिन उसके जो वली अहद शाहजहां था उससे आज से तकरीबन 400 साल कबल अगस्त 1618 ईस्वी में एक माहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गया, जिसके तहत इस यानी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। अब इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये वाक़या उसकी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। अब ये पहला मौका था कि मुग़ल हुकूमत ने बराह रास्त एक यूरोपी मुल्क के साथ बाकायदा एक तजारती माहिदा करके उसकी एक कंपनी को मराद दी थी और यूं से हिंदुस्तान में कदम जमाने का परवाना मिल गया था। या कुछ ऐसा ही वाक़या था जैसे मशहूर कहानी के ऊँट को बद्दू ने अपने ख़ैमे में सर दाखिल करने की इजाज़त दे दी थी, तो बाद में ऊँट पूरा ख़ैमे में आ गया और वो बद्दू बाहर चला गया था। अब सर थॉमस रो को जहांगीर के साथ दूसरे पल्ले में जो टलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय करदा माहदे के नतीजे में बरतानिया ने अगले 350 साल तक हिंदुस्तान से जो दौलत कमाई
اس کے بارے میں ماہرین معاشیات نے کچھ تخمینے لگانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کے ہندوستان پر اقتدار کے جو دوسرے اثرات کیا مرتب ہوئے، یا جو محض دولت لٹنے سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ اب تاریخ کی جو چوتھی بدترین سفاکی کیا تھی؟ اب امریکی ایک تاریخ دان ہے میتھیو وائٹ، انہوں نے دی گریٹ بک آف ہارریبل تھنگس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے تاریخ کی 132 سفاکیوں کا جائزہ پیش کیا ہے، جن کے دوران سب سے زیادہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کتاب میں تاریخ کی جو چوتھی بدترین سفاکی برطانوی دور میں ہندوستان میں آنے والے قحط ہیں، جن میں وائٹ کے مطابق 2 کروڑ 66 لاکھ ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اب تاریخ دانوں کے مطابق ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں جو آنے والے پے در پے جو قید تھی، ان کی وجہ جو حکومتی پالیسیاں تھیں۔ اس تعداد میں وائٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جو بنگال میں قید آیا تھا اس کو شمار نہیں کیا، جس میں تقریباً 30 سے 50 لوگ جو ہے 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اگر اس قید کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانیہ کی جو براہ راست حکومت کے دوران 3 کروڑ کے قریب ہندوستانی قید کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کا شمار اس وقت دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے۔ پھر اتنے لوگ کیوں بھوکوں مر گئے؟ تو وائٹ نے ان جو قحطوں کی وجہ تجارتی استحصال قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو 1769 میں بنگال میں ایک قید آیا تھا، نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امریتا سین نے اس قید میں ہونے والی اموات کی تعداد 1 کروڑ بتائی ہے۔ اس دور کا ایک منظر ایک انگریز ہی کی زبانی دیکھیے کہ دسیوں لاکھ یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو چند بقیہ ہفتوں تک زندہ رہنے کی آس لیے مر گئے، جو انہیں فصل تیار ہونے تک گزارنے تھے۔ اب فصلیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں، اور لیکن جس وقت انہوں نے پکنا تھا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہونی تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہو چکی ہونی تھی۔ اب شاندار فصل کے اندر ڈھانچے، فصلیں تو اپنے وقت پر تیار ہوئیں، لیکن اس وقت تک واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1769 کی بھی یہی کہانی 250 سال بعد مشرقی بنگال میں دوبارہ دہرائی گئی۔ ٹائمز آف انڈیا اخبار کا 16 نومبر 1943 کا ایک تراشا ہے کہ مشرقی بنگال میں ایک ہولناک مگر عام منظر یہ تھا کہ نصف صدی کی سب سے شاندار فصل کے دوران پڑا ہوا گلا سڑا کوئی انسانی ڈھانچہ نظر آ جاتا تھا۔ اب ساحل لدھیانوی نے اس قید پر ایک نظم لکھی تھی، جس کے 2 شعر ہیں: 50 لاکھ فسردہ گلے سڑے ڈھانچے نظام زر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، خاموش ہونٹوں سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ قحط تو قدرتی آفات کے زمرے میں آتے ہیں، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا قصور ہے؟ اب مشہور فلسفی ول ڈیواٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے رحمانہ استحصال، اجناس کی غیر متوازن درآمد اور عین قحط کے دوران ظالمانہ طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی تھی کہ بھوک سے ہلاک ہوتے کسان انہیں ادا ہی نہیں کر سکتے تھے، اور حکومت جو ہے وہ مرتے ہوئے لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ ہزاروں میل دور کسی ملک میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں اور موت پر قادر ہو گئی؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے چند صفحے پلٹنا ہوں گے۔ 1498 میں پرتگیزی مہم جو واسکو ڈی گاما نے افریقہ کے جنوبی کونے سے راستہ ڈھونڈ کر ہندوستان کو سمندری راستے کے ذریعے یورپ سے منسلک کر دیا۔ اب آنے والے اشروں کے دوران ڈونس، دھمکی اور دنگا فساد کے حربے استعمال کر کے جو پرتگیزی تھے وہ بحر ہند کی تمام تر تجارت پر قابض ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پرتگال کی قسمت کا سورج جو ہے وہ نصف آسمان پر جگمگانے لگا۔ اب پرتگیزی مہم جو کالی کٹ کے راجا کے دربار میں آئے اور اس سے ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کر کے یورپ اور ایشیا کو آپس میں منسلک کر دیا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی ولندیزی بھی اپنے توپ بردار بحری جہاز لے کر بحر ہند میں آ گئے،
اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ و جدال شروع ہو گیا۔ اب انگلستان یہ سارا کھیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، تو وہ اس دور میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ چنانچہ ملکہ الزبتھ نے ان دو ملکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کروا کر اسے ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بلا شرکت غیر تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے ایک کام کیا جو ان سے پہلے آنے والے دو یورپی ملکوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے صرف جنگ امیز تجارت پر نہیں ساری توانیاں نہ سر کی، بلکہ سفارتکاری پر بھی بھرپور توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹامس رو جیسے منجے ہوئے سفارتکار کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے جو بند دروازے وہ کھول سکیں۔ اب مغلوں کی طرف سے پروانہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف جو ساحلی شہر تھے ان میں ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے، جنہیں فیکٹریاں کہا جاتا تھا۔ اب ان فیکٹریوں سے انہوں نے مسالہ جات، ریشم اور دوسری مصنوعات کی تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں زبردست فائدہ تو ہوتا رہا، لیکن جلد ہی معاملہ محض تجارت سے بہت آگے بڑھ گیا۔ اب چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسرے جو یورپی ملکوں سے اکثر جنگیں چلتی رہتی تھی اور یہ ایک دوسرے کا مال لوٹنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریزوں نے اپنی فیکٹریوں میں بڑی تعداد میں جو مقامی سپاہی بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ فیکٹریاں بڑی ہو کے پھیل کر قلعوں اور چھاؤنیوں کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ جب کمپنی کی فوجی اور مالی حالت مضبوط ہوئی تو اس کے اہلکار جو ہیں وہ مقامی ریاستوں کے جو آپس کے لڑائی جھگڑے تھے ان میں بھی ملوث ہونے لگے۔ کسی راجہ کو سپاہیوں کے دستے بھجوا دیے، کسی نواب کو اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے توپیں دے دی، تو کسی کو سخت ضرورت کے وقت پیسہ ادھار دے دیا۔ اس جوڑ توڑ کے لیے انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے جو پنجے ہیں وہ ساحلی علاقوں سے دور تک پھیلا دیے۔ اب مسلسل پھیلاؤ کے اس سفر میں سب سے عام اور 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی ہے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے دی۔ لیکن 3000 والی بات جو ہے وہ خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر 3000 فوج ہوتی تو 50,000 کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ تو ان کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ نواب کی فوج میں خود بھی بددلی پائی جاتی تھی، وہ خود ہی اپنے ملک کے حصے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور مزید جو آخری اس کی بڑی وجہ تھی وہ میر جعفر کی غداری تھی، جو شکست کا سبب بنی تھی، اور اسی کے انعام میں انگریزوں نے بعد میں میر جعفر کو جو ہے نواب بنا دیا تھا۔ اب جنگ کے بعد کلائیو نے جو جمع کردہ خزانہ تھا وہ سمندری جہازوں میں لدوا کر اسی طرح لندن پہنچا دیا، جس طرح 18 سال قبل نادر شاہ دہلی کی دولت دونوں ہاتھوں سے نچوڑ کر ایران لے گیا تھا۔ لیکن کلائیو نے یہ تمام دولت جو ہے شاہی خزانے میں جمع نہیں کروائی، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا، جس کی مالیت آج کل کے حساب سے $3 کروڑ بنتی ہے۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں ایک شاندار محل بنوایا اور وسیع جاگیر خریدی، جس کا نام پلاسی رکھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسہ دے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے باپ کے لیے بھی پارلیمان کی نشست خرید لی۔ بعد میں اسے سر کا خطاب بھی عطا کر دیا گیا۔ اب اس کا ایک مقولہ ہے کہ ہاتھ اتنا ہولا کیوں رکھا، لیکن اس دوران جو ہے بنگال میں قید آنے والے خوفناک قید اور اس کے نتیجے میں جو صوبے کی ایک تہائی آبادی فنا ہو گئی تھی، تو اس کی خبریں انگلستان پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، اب جس کا سبب لارڈ کلائیو کی پالیسیوں کو قرار دیا گیا۔ اب لارڈ صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگیں اور چیمہ گوئیاں ہونے لگیں، کرتے کرتے نوبت پارلیمان میں قرارداد پیش ہونے تک جا پہنچی۔ اب یہ قرارداد تو منظور نہیں ہو سکی، کیونکہ اس زمانے میں جو پارلیمان کے 1/4 کے جو لگ بھگ ارکان تھے وہ خود ایسٹ انڈیا کمپنی میں حصے دار تھے۔ اب بحث کے دوران کلائیو نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی وسیع و عریض دولت کے بارے میں کہا کہ میں تو خود سخت حیران ہوں کہ میں نے ہاتھ اس قدر ہولا کیوں رکھا، ورنہ وہ چاہتے تو اس سے کہیں زیادہ مال و زر سمیت کر لا سکتے تھے۔ تاہم ہندوستان میں برپا ہونے والی قیامت کے اثرات کسی نہ کسی حد تک کلائیو کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگے، اور اس نے بڑی مقدار میں افیون کھانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 1774 میں اپنے کمرے میں پرسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ یہ معمہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا کہ آیا
کلائیو نے خودکشی کی تھی یا افیون کی زیادہ خوراک جان لیوا ثابت ہوئی تھی، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی ہندوستان میں جو حکمت عملی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جس راستے پر چل نکلی وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرور جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس دوران مغل کچھ اپنی نائلی اور کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو دن دگنا رات چگنا بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ پلاسی کے صرف نصف صدی بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپاہ کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ جو مغل شہنشاہ تھا وہ کمپنی کا وظیفہ خور ہوتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کے وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی شاہ عالم کے پڑک جہانگیر کے آگے انگریز سفیر تامس رو گھٹنوں کے بل جھکتا تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کو جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا پڑا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ ایک کمپنی نے کیا، جس کا صرف ایک اصول تھا کہ ہر ممکن ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے حصے داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ اب یہ کمپنی لندن کے ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی عمارت سے کام کرتی تھی اور قیام کے 1 صدی بعد تک بھی اس کے مستقل جو ملازمین تھے ان کی تعداد صرف 35 تھی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ اگر آپ کو شکایت ہے کہ آج کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بہت طاقتور ہو گئی ہیں اور وہ ملکوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اب ذرا تصور کیجئے کہ گوگل، فیس بک، ایپل، مائکروسافٹ اور سیمسنگ مل کر ایک کمپنی بن جائیں جس کے پاس اپنی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج ہو، اور جو ملک ان کی مصنوعات خریدنے سے انکار کرے یہ کمپنی اس پر چڑھ دوڑے۔ اب افیون کیوں نہیں خریدتے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالکل یہی کام چین کے ساتھ کیا۔ لارڈ کلائیو جو ہے وہ افیون کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی تھی، یہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اب یہ افیون جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اگاتی تھی، لیکن اب ساری کی ساری اس کے عہدیدار نہیں کھا جاتے تھے بلکہ اس کا بڑا حصہ وہ چین لے کر جاتے تھے اور وہاں بہت مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ جب چینیوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ گھپلا ہو رہا ہے تو انہوں نے مزید افیون خریدنے سے معذرت کر لی۔ کمپنی اپنے منافع میں کمی کیسے برداشت کرتی؟ اس نے 1839 میں چند توپ بردار جہاز چین بھیج کر چین کا دقیانوسی بحری بیڑا تہس نہس کر دیا۔ چینی شہنشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف افیون کی درآمد پر پابندی اٹھا دی بلکہ جرمانے کے طور پر ہانگ کانگ بھی برطانیہ کو حوالے کر دیا، جو 1997 میں کہیں جا کر چین کو واپس ملا۔ اب اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی جو پیش قدمی ہے وہ جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک ریاست، ایک کے بعد ایک راجواڑہ ان کی جولی میں گرتا رہا۔ 1818 میں انہوں نے مرہٹوں کی سلطنت ہتھیائی۔ اس کے بعد اگلے چند اشروں میں سکھوں کو شکست دے کر تمام مغربی ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان پر بھی قابض ہو گئے۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما اور ہمالیہ کی جو برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک ان کا راج تھا۔ اب اونٹ نے خیمے میں گھس کر بدو کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ اب تاج برطانیہ کا سب سے درخشاں ہیرا کون سا تھا؟ معاملات یوں ہی چلتے رہے لیکن پھر بدقسمتی نے گھیرے ڈال دیے۔ 1857 میں کمپنی کے اپنے ہی تنخواہ دار سپاہیوں نے بغاوت کر دی، جس کے دوران بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا۔ اس زمانے میں اخبار عام ہو گئے تھے، اس ساری گڑبڑ کی خبریں ہندوستان تک پہنچی۔ ہوتے ہوتے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ کے زیر اثر کمپنی کو قومیانے کا فیصلہ کرنا پڑا اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کی عملداری میں آ کر ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا سب سے درخشاں ہیرا بن گیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی چند سال گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر 1 جون 1874 کو پونے 300 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہو گئی۔ کمپنی کی وفات حسرت حیات پر اس زمانے میں
ٹائمز اخبار نے جو نوٹ لکھا تھا وہ کمپنی کی تاریخ کی نہایت عمدہ ترجمانی کرتا ہے۔ اس کمپنی نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں کسی اور تجارتی کمپنی کے حصے میں نہیں آ سکے، نہ ہی آئندہ آنے والے برسوں میں امکان ہے کہ کوئی اور کمپنی اس کی کوشش بھی کر پائے گی۔ نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی مزار۔ ٹائمز کا قصیدہ اپنی جگہ، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید انگریزوں کو اپنی اس کمپنی کے کارہائے نمایاں پر کچھ زیادہ فخر نہیں ہے، کیونکہ آج لندن میں لیڈن ہال اسٹریٹ پر جس جگہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں ایک بینک کی عمارت کھڑی ہے، اور کہیں کوئی یادگار، کوئی مجسمہ، حتیٰ کہ کوئی تختی تک نہیں لگائی گئی۔ نہ کوئی جنازہ اٹھا، نہ کہیں مزار بنا۔ کمپنی کی کوئی جسمانی یادگار ہو نہ ہو، اس نے جو کام کیے ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ اس کمپنی کے غلبے سے پہلے اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ہندوستان کی زمین زرخیز اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال تھی، اور یہاں کے لوگ نہایت محنتی اور ہنرمند تھے۔ یہاں پیدا ہونے والے سوتی کپڑے اور ململ کی مانگ دنیا بھر میں تھی، جبکہ جہاز رانی اور اسٹیل کی صنعت میں بھی ہندوستان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ ساری صورتحال جنگی پالیسی کے بعد بدل گئی، اور جب 1947 میں انگریز یہاں سے گئے تو سکندر کے برعکس ان کی جولی بھری ہوئی اور ہندوستان کے ہاتھ خالی تھے، اور دنیا کا غریب ترین ملک ہندوستان بن چکا تھا۔ انڈیا کے جو سابق وزیر اعظم اور ماہر اقتصادیات منموہن سنگھ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت برطانیہ کے خلاف ہماری شکایات کی ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ 1700 میں انڈیا تنہا دنیا کی 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کے تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں گر کر صرف 3.8% رہ گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر تاج برطانیہ کا سب سے درخشاں ہیرا در حقیقت فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کا غریب ترین ملک بن گیا تھا۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے زیادہ قرینۂ قیاس جو اندازہ ہے وہ ماہر معاشیات اور صحافی مہناز مرچنٹ کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم 2015 کے زر مبادلہ کے حساب سے 30 کھرب ڈالر بنتی ہے۔ ذرا ایک منٹ اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے مقابلے میں نادر شاہ جو ایران سے آیا تھا، اس بیچارے کو تو دہلی سے صرف 143 ارب ڈالر لوٹنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا تھا۔ 400 سال پہلے جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر کو شک گزرا تھا کہ آیا واقعی ہندوستان اتنا امیر ہے کہ اس کے شہنشاہ کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا سکتا ہے، اور کہیں دوسرے پلڑے میں اس کے درباریوں نے ریشم کی تھیلیوں میں پتہ تو نہیں ڈال دیے۔ اگر کسی طرح سر تھامس رو کو واپس لا کر انہیں یہ اعداد و شمار دکھا دیے جائیں تو شاید ان کی بدگمانی اور شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔